बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ों की एक बैठक हुई है और उसमें एक बड़ा फैसला हुआ है। ये फैसला जो है ये क्या है और इसके नतायज क्या हैं और ये फैसला क्यों किया गया है, ये मैं सारी तफसीलात आपके सामने बड़ी तफसील के साथ रखूंगा। मगर उससे पहले एक वीडियो मैंने क्लिप देखा जो एक्स और साहब का ट्विटर के ऊपर चल रहा है, और वो रब नवाज बलोच साहब हैं, एक वहाँ के सारफ हैं और बड़े एक्टिविस्ट हैं। वो मुझे लगता है वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। वो उन्होंने ये ट्वीट शेयर किया हुआ है और उसमें उनके मुताबिक ये है कि मर्दान में पीटीआई के रुकने असम्बली हैं अब्दुल सलाम अफरीदी साहब, वो डंडा बरदार जत्थे के साथ एक जगह पे गए हैं और वहां पर जाके वापडा ऑफिस वालों से उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे एसडीओ कौन है, तो उनने कहा जी ये मैं एसडीओ हूँ। उस बंदे ने कहा आप है, उन्होंने कहा इनको पकड़ के बाहर फेंक दो, और जत्था उन्हें पै गया भाई उस मुंडे नूं। तो फिर जो उन्नल होई होएगी ज़ाहिर है जो अफराद नज़र आ रहे हैं वो तो खैर 15-20 ही नज़र आ रहे हैं साथ फिलहाल, लेकिन ज़्यादा तादाद में लोग होंगे ना। अब ये एक तरीक़ेकार है जो इख्तियार किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, उधर जो केपीके का एरिया, यही अंदाज वो पंजाब में, यही अंदाज वो सिंध में, बलूचिस्तान में इख्तियार करना चाहते हैं। अच्छा, गल्लां बड़ी सोहनी लगदी कि जला दो, उठा दो, गिरा दो, ये सारी गुफ्तगू बहुत सोहनी लगदी। बड़ा असी इंस्पायर होने सा सारी ज़िंदगी हम ये जो है वो नज़म फैज़ अहमद फैज़ की पढ़ते रहे हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, है जी, ऐसा करके नज़म बड़ी ज़बरदस्त नज़म है, बड़ी जज्बाती और बड़ी इनकलाबी किस्म की नज़म है। लेकिन उस्ताद जी गल है कि इनकलाब के फिर अपने मुज़मरात होते हैं, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन इनकलाब जहाँ जहाँ भी आया है आप उसकी तबाहकारियों को ज़रा एक दफ़ा नज़र डाल लेते, भाई ने रूह ना कंब जे तो सान दसना ज़रूर। फ्रांस का इनकलाब देख लें आप, रशिया का इनकलाब देख लें, आपको ये जो ईरान है यहाँ पर इनकलाब आया, वो खमीनी साहब ले के आए, एक इनकलाब ले आंदी 9 महीनों की कोशिश की थी इमरान खान ने, तो उसके जो नताइज निकलते हैं ना वो बड़े खौफनाक होते हैं। अगर इनकलाब कामयाब हो जाए, ना कामयाब हो यानी नाकाम हो जाए तो भाइन फिर इनकलाब लिया कोशिश कर रहे फिर जिहड़ियां उन्हां दी बैठकां लगदियां ना कन्न फड़ा के, वो भी अपनी एक तारीख रखती हैं। तो ये जो करने जा रहे हैं, ये जो कुछ ये केपीके के अंदर कर रहे हैं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो सर कोई है देखने वाला, को सुनने वाला, को सोचने वाला, वो वापडा का बेचारा जो एसडीओ है वहाँ पर, उसको आप फैंटी लगाएं या पकड़ के मारे, इतना मसला हल हो जाएगा। केपीके के हालात पता क्या है, मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, यानी केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के बहुत सारे एरियाज, बिजली चोरी अखीर दी बहु जी, बिल नहीं देते लोग, जबरदस्ती कुंडे पा के बिजली लेने ने, बिल नहीं देते। 5000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है यार, कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है? कब तक हम IMF के आगे, कभी चीन के आगे, कभी अमेरिका दे आगे, यानी तुसी मुसलसल लोगों के कोलों मंगी जा रहे हो। इलामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आ गया यहाँ पर, और वो शेर ये था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे ना तेन तेरा ना मन। ओ भाइन गल सुनो, ये जिहड़ी होती है ना गैरत, इज्जत, वो आप कमा के खाण च हुंदी, वो अपने आप च रहण च हुंदी, मेहनत में अजमत वाला सीन हुंदा है। आपके बुजुर्ग, आपके हुक्मरान, चाहे आपने मुंतखब किए हैं, चाहे आपके ऊपर नाफज हुए, वो जाके जब मांगते हैं तो पूरे 25 करोड़ इंसानों का सर शर्म से झुकता है। अपने लिए मांगे या आपके लिए मांगे, वैसे ਤੁਹਾਡੇ लिए मांग के ले आंदे, खा भी जाते हैं विचों, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं खाते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार आप अगर अपनी बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे नहीं देंगे बहू जी, तो फिर बिजली का रेट भी बढ़ेगा, सर्कुलर डेट भी बढ़ेगा, मांगने भी पड़ेंगे। नतीजा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक एरिए में 10 घर बिजली चोरी कर रहे हैं, वो 100 लोगों का एरिया है और 10 घर या 20 घर चोरी कर रहे हैं, तो सर फिर उस एरिए में आप समझ लें कि बाकी 80 घर आ रहे बिजली महंगी हो जाएगी। तो पॉइंट आउट करना चाहिए उन लोगों को जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो गैस चोरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाइन गन्ना नहीं खराब कमा दी बिगड़े, ये देखिए ये MNA है, हमले कर रहे हैं यार।
اور اس کو ایس ڈی او نو پھینڈی لاتی پڑ کے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی دیکھنے والا، کوئی سوچنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی سیدھے ہاتھی جی کو اختیار ہے، کوئی بھاجی کو ہلو کو تھوڑا یا انہوں کوئی بندے دا پتر بناؤ، جانے دو یار یہ پاکستان ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے. آپ لوگ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اگر اس طرح کی گفتگو سے، اس طرح کی حرکات و سکنات سے پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، بجلی سستی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ اگر گیس کا بل سستا ہوتا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح تعلیم مفت لب دیئے اے کٹ کٹیا کرنل، تو بڑی زبردست گل ہے جناب. سویری ڈنگا کھڑنے ہیں، سارے جنے ٹر پنے ہیں، جیڑا نیڑے ٹکرے انہوں مارنا شروع کر دینے ہیں. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا نا کہ جو رشوت مانگے اس کو مارو پکڑ کے. اچھا اب وہ الزام کسی کے اوپر کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رشوت خور ہے جناب، کہہ دو جن مرضی کہہ دو، جتنے مرضی الزام لا دو. الزام لانا ہے وہ کی ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کوڑ مارنا، یعنی یہ جھوٹ بولنا، یہ کسی کی جاگیر یا وراثت تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو جہاں دل کرے جنہ مرضی کھل کے جھوٹ بول لیجیے، جس طرح عمران خان بولتا ہے یا دوسرے سیاستدان بھی بولتے ہیں. باقی دے کوئی فرشتے نہیں ہے، باقی بھی بولتے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار پلیز اپنے ملک کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں. یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم ہی نے ٹھیک کرنا، اس کو کسی نے باہر سے آگے ٹھیک کبھی نہیں کرنا. یاد رکھیے گا کوئی اتار نہیں آئے گا. اب پاکستان ہمارا ہے، ہم نے ہی اس کو سنوارنا ہے. بگاڑا بھی اسی ہے وہ، یعنی جو ہم سے پہلے حکمران ہمارے پر مسلط رہے، بے شک پاویں ضیاء ہوئے، پاویں ایوب ہوئے، پاویں آپ چلے کہہ لیں جناب جو پہلے حکمران رہے، مثلا بے نظیر بھٹو صاحبہ اور یہ نواز شریف صاحب، جو ہے عمران خان صاحب، یہ جناب عوام کے نمائندہ پاویں تسی کہہ لو نہیں سن. حالانکہ ہر ایک کو بہرحال حمایت تو حاصل تھی نا عوام کی. تو وہ اگر ان کو آپ نہ بھی مانتے ہوں، ہے تو ساڈے سن نا، حال تو ساڈے ہی خراب ہوا نا بہو جی، تو اس کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، عقل نو ہاتھ مارو. یہ رکن اسمبلی ہیں یار، میں حیران ہوں کہ یہ کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کب تک آپ چپ سادھ کے بیٹھے رہیں گے؟ کب تک اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی؟ پھر میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز اور چل رہی، وہ 5-6 سپریم کورٹ کے جج ہیں، بڑے سینئر اور بڑے جو ہے قابل احترام جج، ان کا نام لے کر ایک بھائی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جناب قاضی فائز صاحب کے خلاف، یعنی اس ٹویٹ کا لبے لباب یوں سمجھ لیں کہ وہ اڑ گئے نے کہ نہیں جناب اسی نہیں مانتے تہاڈے فیصلے. میرا مطلب دل کرتا ہے کہ یار، اور پھر وہ خود کو رپورٹر کہتے ہیں، خود کو وہ جرنلسٹ لکھا ہوا انہوں نے. یار تسی پتہ نہیں کتوں جرنلسٹ بن گئے ہو، کنے تانوں جرنلزم دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. وہ جو اجلاس ہوا تھا فل کورٹ، اس کے اندر قاضی صاحب نے سب سے رائے لی، اس کے بعد ایک اکثریتی رائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی 100% ججز اس پر متفق تھے. رضوان رضی صاحب کے مطابق 2 ججز نے اس پر اختلاف کیا تھا، باقی جو تھے سارے ججز انہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ اتفاق کیا کہ نہیں ایتے جڑا نا انکوائری ہونی چاہیے. یعنی 2 یہ کہہ رہے تھے کنونشن بلا لو، باقیہ نے کہا یار کیڑی قانون دے تحت بلا لیے، لہٰذا وہ پھر ایک انکوائری کا سلسلہ شروع ہوا. پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد دوبارہ فل کورٹ بلایا اور تمام ججز کو بتایا، کسی نے بھائی نے اختلافی نوٹ نہیں دیتا ان دیگر. اے بھائی صاحب نو پتہ نہیں کتوں خبر آ گئی، فیک نیوز چلائی جا رہی ہے. وہ ہمارے دوست ہیں اشفاق صاحب، لاہور سے دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں، ان کی مہربانی میں لکھتا بھائی یہ فیک نیوز ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بس کر دو یار، قیدی نمبر 420 نہیں آن لگا، تسی بھائی پاویں وابڈا ہاؤس پورا ساڑ دیو، وہ نہیں جی آن لگا باہر. کچھ خدا کا خوف کرے، قانون ہے، کوئی آئین ہے، کوئی حالات و واقعات کے مطابق چیزوں کو چلنے دیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. ابھی پچھلے دنوں سے ایک بڑا مسئلہ جو بنا ہوا اور لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں ڈے فرسٹ سے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے، وہ نہیں آنا چاہتے. یہ بات درست ہے، یہ میں نے بھی کی بات، لیکن یہ آدھی بات ہے، یہ پوری بات نہیں ہے.
بڑوں کی ایک بڑی محفل، ایک بڑی میٹنگ ہوئی، میرے تک یہ اطلاع جو ہے وہ پہنچی، اور میں اپنے آپ کو بھی انسان کو درست کرنا چاہیے نا. میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی یہ بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں 100% درست نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے کو جو انفارمیشن ہوئے وہ 100% درست ہوئے، کیونکہ ایک انفارمیشن کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں. جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے سائٹ پہ بیٹھا ہے اس طرح سے اس کو میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا. تو ایک بات کو دیکھنے کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں، اور ایک بات کی کئی سچائیاں ہو سکتی ہیں. تو جو میرے تک بات پہنچتی ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اب یہ جو لیٹسٹ چیز میرے سامنے آئی ہے، یہ تو ایک اتنی بڑی خبر ہے، یعنی یہ ایک باقاعدہ ایک بریکنگ نیوز ہے. اگر کسی ٹی وی چینل میں ہوں تو پاجی ایسے پھٹے مارنے والی خبر ہے. اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ اس جو سسٹم موجودہ ہے، اس کے کوئی تھنکرز ہیں نا جنہوں نے اس سسٹم کو چلایا، یعنی جو عمران خان کو لائے تھے. اب عمران خان کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی کہیں بیٹھک ہوئی تھی کہ یار ہے کی اسی افریت جا پال لیا، اسی جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا، یہ سان نہیں پی گیا تو یہ کو حل کرنا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے کہیں بیٹھ کر کوئی پلان بنا تھا، اور اس پلان کے مطابق چیزیں آگے بڑھی. سیاستدانوں نے پلان بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی بنایا ہوگا. عمران خان کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، چلو انہوں نے بھی بنایا ہوئے گا. اے نہیں دستا کہ تمہیں لیا بھی، میں نے لیا بھی انہوں نے سی، ٹھیک ہے، ان کو ہی لے کے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ہی لائی تھی. عوام نے اتنا ووٹ نہیں دیے تھے اسے، لیکن چلیں بہرحال اس کو حمایت کسی حد تک حاصل تو تھی. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری یہ سمجھا گیا کہ ایک تو کیبنٹ جو ہے وہ چھوٹی رکھی جائے، اور یعنی جو وزراء ہوں وہ پوائنٹ ڈلیور کرنے والے ہوں، گلاں نہیں کسی دیاں ہوں. کم چیز ہے، چم نہیں پیارا، کم پیارا ہے. اس بات کی کا پرنسپلی ایک وہ کیا گیا، فیصلہ کیا گیا. پھر ایک فورم بنایا گیا، اور اس فورم کے ذریعے جو بعد میں فیصلے گلے پائیں بیوروکریٹس کے اور سیاستدانوں کے، اس فورم کے ذریعے وہ فیصلے 2.5 پھٹ کرانے کا کام کیا گیا. FISE شاید میرا اس فورم کا نام ہے، ٹھیک ہے. ساری جتنے بھی پاکستان کے اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے اس فورم کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہوں وڈا گھر ہے پاجی، اتنے کہڑا نیب دا افسر اس پر ہاتھ پا سکتا جی؟ سب دیا لتاں کم جاندیاں اتنے. لہٰذا وہاں پہ رکھ کر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو کم ہونا چاہیے. پاکستان اب ڈلے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اکانومی ساری ایسا حالات پہنچی. اچھا، اب اس میں یہ بات بہت زیادہ چلی کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار کا حصہ نہیں بن رہی، وہ نہیں آ رہی، کیا کہتے ہیں، وزارتیں نہیں لے رہی، اور نون لیگ چاہتی ہے وہ وزارتیں لے. آپ نے رانا ثناء اللہ کا بھی بیان دیکھا ہوگا، آپ نے اور لوگوں کے بھی بیان دیکھے کہ جناب وزارتیں لگو، وزارتیں لگو. بہت سے لوگوں نے خبریں بھی دی. میں نے بھی یہ بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پیو کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے کہ وزارتیں لینی پڑیں گی. اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہوئی. اچھا، اس کا ایک اینگل یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بننا، ہم نے سپورٹ دینی ہے، حصہ نہیں بننا. یہ ایک پرنسپل سٹانس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آرکیٹیکٹ ہے، جڑے کو دماغ بیٹھے ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی نو ایسے سسٹم کا حصہ بنانا ہی نہیں. یعنی وہ فیڈرل کیبنٹ میں ان کو لائیں گے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سر کہ وہ کیا کہتے ہیں، سیانے بندے سارے انڈے ایکو ٹوکری تھلے نہیں رکھ دے. یعنی اگر کسی نے ٹوکری دے پیر رکھے تھے سارے انڈے گئے پائے بالکل ہتھل ہو گئے بھائی ہو گئے. لہذا ایک پورے پلان کے تحت یہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو بچایا گیا ہے. اگر مسلم لیگ نون ناکام ہو جاتی تو کیا متبادل پھر عمران خان ہوگا اگر الیکشن میں؟ تو عمران خان نہ ہو، پیپلز پارٹی کو اس کے لیے بچا کے رکھا گیا کہ اگر یہ وزارتوں میں حصے دار ہوں گے تو یہ نون لیگ کے ساتھ جو بھی نون لیگ کا بیک لیش ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آئے گا. تو پنجاب دے اندر حالات انہاں دے خراب ہون گے، مزید پہلے ہی خراب ہے پیپلز پارٹی دے، پہلے کوئی حالات نہیں گے، ہور خراب ہو جان گے. تو یہی جڑا نا عمران خان کا فائدہ بن جائے گا. لہٰذا ان کو بچا کے رکھیں اور مسلم لیگ نون سے کہیں کہ بھائی ڈلیور کرو. اور وہ ڈلیور کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور مطلب ہمیں کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ بھاجی ڈرامہ متعین ہو گیا تو بس ہوں تو دوڑ لانی.
ٹھیک ہے، ٹریک بن گیا ہے، چیزیں جو ہیں وہ سیدھی کی جا رہی ہیں، نیتا صاف دکھائی دے رہی ہیں، نظر آ رہا ہے حرکتوں سے، تو وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں پولیٹیکل فیصلہ جب میں اس کی بات کروں، ان کو بچا کے رکھا گیا پاجی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بار اگر نون لیگ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو پھر پیپلز پارٹی اس دوران پنجاب میں جو تحریک انصاف کی سپیس ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف جائے گی۔ کے پی کے میں جو وہ کر آ رہے ہیں وہ فائدہ ہی پیپلز پارٹی اور ANP کو ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ پلاننگز ہیں، اب یہ کس حد تک اس پر عمل ہو سکے گا؟ ہو سکتا ہے کہ حضور ہفتے بعد پیپل پارٹی الف چکری ہوئے، کیوں؟ سسٹم نہ چل رہا ہو۔ یعنی آپ سیاست کے اندر چیزوں کو کچھ فیصلے لیتے ہیں، وہ فیصلے سم ٹائم بدلنے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہے جناب ساڈے بغیر کام نہیں ٹردا، سانوں آنا پے گا، وزارت خارجہ نہیں پہ جلدی ساگ ڈار کرو۔ ایک بات کروں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے چل رہی ہے یہ نہیں چل رہی، یہ تو ابھی آگے آنے والے دنوں پر چلے گا، مگر اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک تو اپنی ان کا سوچ ہے کہ ہمیں اس میں حکومت میں نہیں آنا، لیکن یہ فیصلہ کچھ بڑوں نے بیٹھ کر بھی کیا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ذرا ایک بچا کے سائڈ تے رکھا ہوا ہے تاکہ اگر اے بھائی ناکام ہو جائیں تو پھر دوجے دی واری آ جائے، انہوں اسی میدان چلے آئیے۔ یہ مجھے اطلاعات جو ہیں کسی بڑے پکے کچور قسم کے بھائی سے ملی ہیں، تو میں نے کہا یار یہ بتانے چاہیے، بڑا اہم فیصلہ ہے، کیونکہ اج تک تے یہی سمجھا جا رہا سی کہ پیپلز پارٹی ہی نہیں چاہتی تے نون لیگ مگر ہے ترلے پاندی پھر دی۔ وہ پتہ لگا بھائی نہ نون لیگ ترلے پا رہی تسی آ جاؤ تے نہ پیپل پارٹی کو بوتے نخرے کر رہی ہے، کہانی تے کتے ہور فٹ ہوئی ہے، لہذا اس پلان کے مطابق ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال سر میں آپ سے اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ موجودہ جو بھی سسٹم کے آرکیٹیکٹ ہیں یا اگے جڑے کھڑاری نے یا اداکار ہیں، جو بھی آپ کو کہہ لیں جو پلے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر متفق ہیں اور یہ دل سے یہ چیز چاہتے ہیں۔ ان کا عمل اب تک کا یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں پاکستان کو کسی صورت اس حالات میں نہیں رہنے دینا۔ اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، میری تو کم از کم یہی دعا ہے۔ آپ کی جو دعا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کا جو خیال ہے وہ ضرور لکھیے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اس طرح ملتے اگلے ولاگ میں۔